کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری یا علی مولا حسین کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إلا سماع ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين اخرجوا من ديارهم بغير الحق الا ان يقولوا ربنا اللہ. تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے ذات و برکت کے لیے کہ جو لائق عبادت ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جو کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. تمام تر درود و سلام و محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ماں کو چھوٹی اولاد سے زیادہ محبت ہو، زیادہ شفقت ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو ترتیب کے لحاظ سے وہ سب سے چھوٹا ہے، اور
माँ नहीं चाहती कि मैं अपने दूसरे बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त करूं, मेरा आखिर में आने वाला बच्चा एहसास कमतरी में ना मुब्तला हो जाए कि उनको तो ज़्यादा प्यार है, उनका तो ज़्यादा नाम है, उनसे तो सवालात पूछे जाते हैं, उनका तो एक मकाम है। मौला इरशाद फरमाते हैं कि इसी वजह से परवरदिगार आलम ने माँ की सिफ़त रखी है कि छोटे बच्चे में एहसास कमतरी ना आ जाए, इसीलिए उससे ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त है। लेकिन यही सिफ़त अगर परवरदिगार आलम की ज़ात में देख ली जाए, उसके बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, वो अपने बंदों को एक जैसा प्यार करता है, मुमकिन है, लेकिन जो गुनाहगार हो रब को उससे ज़्यादा प्यार है। क्यों? क्योंकि वो मुंतज़िर है कि वो कब तौबा कर ले और मैं उसको अपना बना लूँ, कि वो कब एक आंसू बहाए कहे परवरदिगार बहुत गुनाह करती है, एक मर्तबा माफ़ कर दे कि तू गफूरुर रहीम है, मुझे उस गुनाहगार से ज़्यादा मोहब्बत है। रिवायतें कहती है कि परवरदिगार फरमाता है मुझे ज़िक्र करने वाले से मोहब्बत है, प्यार है, मगर ज़िक्र करने वाले से भी ज़्यादा मोहब्बत उससे है कि जो गुनाहगार है। क्यों? वो जब गुनाह कर चुका होगा, एक मर्तबा जब ठोकर लगेगी तो गिर कर मेरे पास आएगा, तो उसकी जो मग़फ़िरत है उसका मयार ही कुछ और है कि उसने अब इन चोट खाने के बाद मुझे ऐसा पहचाना, ऐसा समझा कि अब उसको मेरी मारिफत आ चुकी है, और अब जब वो मारिफत के साथ सजदे करेगा तो फिर मैं उसके सजदों को क्यों ना तारीफ़ करूं, क्यों ना मैं उसको अपने करीब ले आऊं, क्यों ना मैं कहूं कि अब मेरा महबूब बंदा बन चुका है। ये माँ की सिफ़त है कि रब्बुल आलमीन को अपने बंदों से यकसा प्यार है, यकसा मोहब्बत है, ये माँ ही तो है। अगर बच्चे को कुछ चाहिए होता है, वो माँ के सामने आता है, गिड़गिड़ाता है, एक मर्तबा ज़िद करेगा, माँ के कलेजे में ममता होती है, वो कहेगी कि हाँ इतनी मर्तबा कह रहा है तो मैं अता करती हूँ। रब की ज़ात में देखते हैं, इंसान को कुछ चाहिए, रब की बारगाह में आता है, सजदा करता है, गिड़गिड़ाता है, मालिक मुझे ये चाहिए बस मुझको दे दे। परवरदिगार कहता है इसका बार बार आना, बार बार मांगना मैं कैसे रद्द कर दूँ। ये जब मलाइका कहते हैं ना कि परवरदिगार ये तेरा बंदा कितने दिल से मांग रहा है, कितने दिल से पुकार रहा है, इसकी आवाज़ पर क्यों लबैक नहीं कहते। परवरदिगार कहता है, वही बात हो गई कि जब बार बार मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, हमसे भी कोई बार बार मांगेगा तो हम भी दे। जब इंसान में ये सिफ़त है फिर वो खालिक कायनात, वो मालिक कायनात, फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार वो कब से मांगे जा रहा है, उसकी सदा पर लबैक क्यों नहीं कहते। परवरदिगार कहता है देने में आऊँ तो अभी दे दूँ, मगर इसका मांगना इतना पसंद आ चुका है कि चाहता हूँ कि ये बार बार मांगे, इसकी आवाज़ मुझको पसंद है। फिर जिसकी आवाज़ रब बार बार सुनना चाहता हो फिर उसके क्या ही कहने। अली इब्न अबी तालिब की ज़ात को देख लीजिए कि आधी आधी रात में जाग जाग कर इबादतें करते हैं, इस ज़ौक़ से करते हैं, इस शौक़ से करते हैं कि जब वो सजदे में गिरते हैं उनका जसद मुतहर मुसल्ले पर होता है, मगर रूह बराह रास्त रब से मुलाकात कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजू रहेगा, इमाम के हवाले से पेश करना है। इमाम ने अपने रब से बराह रास्त मुलाकात के बहुत मौक़े फराहम किए। दो दिन मोहम्मद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बहुत सी ऐसी दुआएं सिखलाई हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी दुआओं में सर्फ हो चुकी है, उनकी पूरी ज़िंदगी इबादतों में सर्फ हो जाती है कि जब माँओं बहनों और फुफियों के साथ बरहना सफ़र भी करते हैं तो एक एक जगह पर सजदे करते हुए जाते हैं।
پھر سوچ ہی سکتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسی مقام یا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سید الساجدین نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سید الساجدین کہتے ہیں سجدے کرنے والوں کی زینت، سجدے کرنے والوں کی زینت۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس زمین پر سجدہ کریں کہ جو آڑی ٹیڑھی اوپر نیچے کھنڈر نہ ہو، صاف اور شفاف پہ ہم سجدہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں امام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سیدھی زمین ہوگی تو سجدہ کروں گا، انہوں نے چٹانوں پر بھی سجدہ کیا ہے، انہوں نے پشت ناقہ پر بھی سجدہ کیا ہے، انہوں نے آڑی ٹیڑھی زمین پر بھی سجدہ کیا ہے، تو پھر کیوں نہ ان کو سید الساجدین زین العابدین کہا جاتا۔ جب بھی یہ نام ذہنوں میں آتا ہے، شخصیت آتی ہے عبادت کے لحاظ سے امام زین العابدین علیہ السلام، ایسا ہی ہے۔ لیکن مولا بیان کرتے ہیں لوگوں نے مجھ کو یہ لقب دے رکھا ہے کہ میں سجدے کرنے والوں کی زینت ہوں، جبکہ میرے دادا رات بھر جاگ کر ہزار ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے دادا علی مرتضیٰ ہزار ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، رسول اللہ سرکار ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی طولانی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے، اور عبادت بھی کیسی کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے، پروردگارہ میری امت کو بخشوا دے، پروردگارہ میں جانتا ہوں میری امت نادان ہے، سمجھتی نہیں ہے، گناہ بھی کرتے، آگے 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 پیچھے جگہ بالکل بھی نہیں ہے، سلوات بھیجے گا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اب ایسی عبادتیں کیا کرتے تھے سرکار ختم مرتبہ کہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، پروردگار عالم کے آگے وہ سجدہ کیا کرتے تھے کہ سجدے میں سور ہوتا رہتا تھا۔ اس پر یہ رسول اکرم کی ذات ہے کہ جو اس انداز سے سجدے کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، آہو بکا کرتی ہے کہ پروردگار عالم میری امت کو بخش دے۔ دعا اپنے لیے نہیں کی جاتی، جبکہ ہم دعا کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ رسول دعا کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے لیے چاہوں تو مانگ سکتا ہوں، اختیار ہے مجھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری جو قوم ہے، میری جو امت ہے، اگر اس کو رسول کی حیثیت سے میں نے نہ بخشوایا تو کار رسالت کیسے انجام پہنچے گا؟ رسول ہونے کے معنی ہی ختم ہو جائیں گے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچے جا رہے ہیں، اوروں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے۔ رسول نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف مانگتے ہیں تو بار الہ میری امت کی سفارش کر دینا، اتنی حق شفاعت مجھ کو دے دینا کہ روز محشر کوئی بھی عاشق رسول اس طرح بے آب و تاب نہ بیٹھا رہے، امید پہ نہ بیٹھا رہے کہ نظر کرم مولا تیری لطف سے وہ بندہ تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ مجھ کو یہ شفاعت کا اتنا وسیع گہرا سمندر دے دینا کہ جب چاہوں جس کی چاہوں سفارش کروا دوں۔ پروردگار عالم سفارش بھی ایسی، شفاعت بھی ایسی کہ پھر چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو میں سر پہ ہاتھ رکھ دوں، بار الہ یہ نہ کہنا کہ یہ گناہ گار تھا، بس میرا جب دل ہوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے اندر جتنی نجاستیں تھیں وہ زائل ہو چکے، اب وہ پاک و طاہر ہو گیا، پروردگار تیری جنت میں جانے کے لائق ہو گیا، اسی لیے اب اس کو بخش دے، اس پہ رحمت نازل کر اور اس کو جنت میں پہنچا دے۔ شفاعت ایسی ہوتی ہے۔ اب وہ نبی کی جو ساری رات عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے، پھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی،
یا ایہل مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ عبادت کرو رات کو جاگو لیکن ذرا کم۔ پروردگار عالم کو بھی تو پتہ ہے نا کہ رسول کیسی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے بتاتے تھے کہ رات کو اٹھو مگر ذرا کم، کہ آپ کے پیر میں تکلیف ہو رب تعالیٰ کو یہ درد بھی برداشت نہیں ہے۔ تو جن کے پیروں کا درد رب کو برداشت نہیں ہو، پھر رب نے اسی کے اہل بیت کو منتخب کیا تھا کربلا کے لیے۔ یہ بھی ایک عظیم شان ہے کہ رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، جانتے تھے کوئی عام رسول تو نہیں ہے، انہی کے تو ذریعے ان کی جو اولاد آئے گی وہ دین کو بھی بچائے گی، وہ شریعت کو بھی بچائے گی، وہ اسلام کا بھی دامن تھامے گی، یہاں تک کہ ہر طرف اسلام کا پرچم سر بلند ہو جائے گا۔ تو بھیجیں اس پر امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز دے، یہ لقب مجھے دے دیا گیا، جبکہ میرے نانا بھی عبادت کرتے تھے کہ آیت کیا جاتی تھی، میرے دادا بھی عبادتیں کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا کیا معیار ہے کہ ان کی عبادت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، ان کے جب جنگ میں ایک ضربت چلتی ہے تو ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ جن کی ضربت میں اتنی تاثیر ہو ان کی عبادت میں کتنی تاثیر ہوگی، سوچ ہی سکتے ہیں۔ پھر ان کو بھی لقب نہیں دیا گیا سید الساجدین، جبکہ امام کا بھی ایک لقب ہے سید الساجدین، لیکن مناسبت جو ہے نا زیادہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ دور بھیجیں گے مولا کی شان کو۔ ایک لقب سید الساجدین کے سجدے کرنے والوں میں سے بڑی اور بہترین ذات سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کی زینت، زین العابدین، عبادتیں کرنے والوں کی زینت۔ ایک مرتبہ سجدے کی بات کی گئی، ایک مرتبہ عبادتوں میں جن کو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ ہے سید الساجدین کی زینت۔ کیسے؟ امام کے لقب کا ذرا متعارف کروا دوں کہ زین العابدین کی بات کری، سید الساجدین ہو چکا ہے، غور کیجئے گا ذرا۔ سید الساجدین سجدے کرنے والوں کی زینت، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ عبادت میں سرکار شامل ہیں، عبادت میں سیدہ بھی شامل ہیں، حسنین بھی شامل ہیں، عبادت اب چلتے جائیں امام بھی شامل ہیں۔ ان کے سجدوں کا کیا معیار ہوگا، ان کی زینت کہا جاتا ہے زین العابدین۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں عبادت ایسی ہوتی تھی کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ محراب آ جاتا ہے، وہ محراب بتاتا ہے کہ یہ نمازی ہوگا، یہ سجدے کرتا ہوگا، باقاعدہ سے کرتا ہوگا، یہ محراب بتاتا ہے کہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہوگا، طولانی سجدے کرنے کا یہ عادی ہے، محراب بتاتا ہے۔ اب اس پر کہتے ہیں امام کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے، نہ فقط یہ کہ آپ کے ماتھے پر محراب بنتا تھا، یہ جو 7 اعضائیں نماز میں لگتی ہیں زمین پر، ان 7 اعضاؤں پر آپ کے محراب کے نشان موجود تھے۔ پھر سوچئے گا کہ کتنے طولانی سجدے امام نے کیے ہوں گے، کہ انسان جب سجدہ کرے تو صرف محراب پر نشان آتا ہے، ماتھے پر نشان محراب کا آتا ہے۔ جب مولا نے سجدے کیے تو 7 اعضاؤں پر محراب کے نشان بن گئے۔ ان کی عبادت کو کہا جاتا ہے سید الساجدین زین العابدین۔ درود بھیجیں اس سے بہتر اور بلند تر صلوات بھی۔ کہ امام علیہ السلام کے بعد ہوئی قرآن کی آیت منتخب کی، کون سی قرآن کی آیت؟ بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف آیت کے بعد پھر امام سے ربط کریں گے، پھر آگے مزید امام کی تفصیل بیان کریں گے۔
قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے خیال سے سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی آیت ہے۔ اس آیت کے بنا ہمارا خمیر علی بے جان ہے۔ یہ آیت ہمارے خون کی تاثیر کو بڑھا دیتی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل بیت کی شان میں آیت مودت نازل ہوئی کہ اس کو ربط کریں گے حدیث نبوی کے ساتھ بھی، کہ یہ آیت قرآنی ہے جس کے معنی ہیں قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ رسول کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کیجیے، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کی بات تو نہیں ہے۔ محبت مجھے ان سے بھی ہوگی، ان سے بھی ہوگی، ان سے محبت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ مجھے کوئی کام بولے، اگر میں کرتی ہوں تو یعنی کہ مجھے مودت تھی کہ میں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ یعنی کہ اہل بیت جو فرمودات، جو احکامات بیان کریں کہ ہمارے چاہنے والے ہم تم کو ایسے بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسے بن کر دکھاؤ، اور ویسے بن کر دکھا دینا مودت کا درجہ ہے۔ محبت تو میں کہوں مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، پوری نعت میں نے پڑھ دی، عمل میں ہے ہی نہیں کہ مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو سیدہ سے ہے۔ رسول بیان کر رہے ہیں کہ عشق ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ نام رسول سے ہمیں محبت ہے، ان کے فقط نام کہیں پہ لکھے ہوں تو میں زیارت کرنے کو پہنچ جاتی ہوں، آپ زیارت کرنے کو پہنچ جاتی ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے عشق۔ بات فقط عشق کی نہیں ہے، بات ہے مودت کی، کہ عمل کی منزل پر اگر اتر جائے تو اسے کہا جاتا ہے محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجو۔ انسان جب آ جاتا ہے، محبت سے بڑا درجہ جو ہے وہ مودت کا ہوتا ہے۔ مودت کے درجے پر جب آ جائے، پھر رسول کہیں کہ جنگ میں چلو تو بس پھر چلو، رسول کہیں کہ تلانے سجدے کرو تو پھر کرو، رسول کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں محبت اخوت پیدا کرو تو پھر کرو، سیدہ کہتی ہیں میری کنیزان حجاب کرو تو پھر حجاب کرو، اب چاہے گرمی بھی ہو، اب چاہے سردی بھی ہو، اب چاہے خوشی بھی ہو، اب چاہے غمی بھی ہو۔ یہ ہوتا ہے مودت۔ اب ہمارے یہاں اگر شادی آئی تو ہم نے حجاب اتار دیا، یہ فقط محبت ہوئی، یہ مودت تو نہ ہوئی۔ مودت یہ تھا، سیدہ نے کہا کہ برہنہ سر کہیں نہ جانا کہ نہ محرم دیکھیں گے، تو ہم چلے گئے، یعنی کہ محبت تھی، مودت نہیں تھی۔ پھر میں کہتی ہوں وہ کیسی محبت ہے کہ آپ نے سیدہ کا ہی حکم نہیں مانا، تو یہ محبت سے بھی آپ خارج ہیں۔ میری نظر میں آپ کو محبت بھی نہیں تھی۔ محبت تو انسان کو ویسا بنا دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ویسا نہیں تھا، یہ کیسے بن چکا ہے۔ محبت انسان کو ویسا بنا دیتی ہے جیسا وہ نہیں ہوتا۔ پھر بات یہاں مودت کی ہے، کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اہل بیت جو کہے وہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ معیار مودت کے فائز ہے۔ اب قرآن کی آیت کہتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی ان سے کہیے کہ رسالت کا حق کچھ نہیں ہے، اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، یہ کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے محبت کیجیے۔ اقربا کا ترجمہ میں نے ابھی سے ہی کر دیا، لیکن مزید وضاحت کر دوں گی۔ اقربا سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، پنجتن پاک کا نور ہے، کہ ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت۔ رسول کہتے ہیں کچھ نہیں چاہتا، آپ نے تبلیغ دین کی، آپ نے پتھر کھائے، آپ کے منہ پر جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے دروازہ بند کر دیا جاتا، آپ کو دھکا دے دیا جاتا، آپ نے جنگ میں اپنے دندانے مبارک شہید کروائے، بہت اذیتوں کے بعد آپ کو دین ملا ہے، اس دین کا اجر نبی کو کچھ نہیں چاہیے، اذیتوں کا اجر نبی کو کچھ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ان کے خانوادے سے مودت کا اظہار، ان کے خانوادے سے
محبت کا اقرار کہا جاتا ہے مودت اہل بیت ہے۔ اب تمام شیعہ سنی مورخین کہتے ہیں کہ مودت اہل بیت ہر شخص پر واجب اور لازم ہے، کہ ان سے مودت اگر نہیں کریں گے تو انسان دین کو کیا سمجھا پھر۔ یہ وہ عزیز ترین ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم نے جب دنیا بھی نہ بنائی تھی تو ان کے نور تخلیق کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، مگر 2000 سال پہلے ان پنجتن کا نور تخلیق کر دیا گیا۔ پھر انہیں کی مودت کی بات کی جا رہی ہے تو ان کی مودت دل میں ہونی چاہیے۔ وہ دھرے محمد اب بار بار رسول دکھلاتے رہے کہ اگر کوئی مودت کا جملہ نہ سمجھ سکے، مودت کو دیکھا تو آپ ظہر کی نماز کے بعد سیدہ سے ملاقات کرنے آتے تھے، اور نہ فقط یہ کہ ملاقات کرنے آتے تھے، آپ ان کے در پر کھڑے ہو کر جھک کر سلام کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت کے عصمتوں کا در، نبوتوں کا در، آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ سلام کرنا بتاتا ہے کہ یہ مودت کا تقاضا ہے۔ اگر مودت کی ڈیفینیشن بھول جاؤ تو یہ ہستیاں ہیں۔ پھر دیکھا گیا کہ نماز میں سجدہ طولانی ہوتا جا رہا تھا، پشت پر حسین سرکار موجود ہیں، متعارف کروایا کہ یہ مودت کے دوسرے نشان ہے۔ علی مرتضیٰ ہر وقت کہتے رہے یا علی ادرکنے کے جنگ میں آپ کی ضرورت ہے۔ مولا علی کو بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ مودت کا تیسرا منظر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے آپ نے لوگوں کو ایسے جوابات دیے کہ لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ تعریف کروایا کہ ان کا نور، ان کا علم بھی رسول اللہ کا علم ہے، یہ مودت کا چوتھا منظر ہے۔ پھر سرکاری خدمت مرتبہ تو خود ہی ہیں، چادر تکبیر میں خود جمع ہوئے تھے۔ پھر آ جاتی ہے حدیث ثقلین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ مودت کرنی ہے اہل بیت سے، محبت نہیں۔ اب اور مزید اس کو بیان کرتے ہیں، حدیث ثقلین ہے۔ عرض کر چکی ہوں، انی تعارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ہی، عطرت اہل بیت ہی وان تمسکن بہا، کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا، جڑے رہنا۔ کیا رسول اللہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، وعطرت اہل بیت ہی، اور میری اہل بیت اور عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب لوگوں نے اس کو بدل کے کر دیا کتاب اور سنت، ہر طرح سے گھپلا ہے۔ کتاب اور سنت رسول چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ہم نے کہا اگر سنت کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر رسول کی سنت یاد کروا دیتی ہوں، رسول کی سنت یاد کروا دیتی ہوں، تم کہتے ہو جو رسول کہے وہ سنت بن جاتی ہے۔ پھر یہ اہل بیت تو وہ ہوئے نا کہ جن سے رسول کی منیت کا رشتہ ہے۔ منیت کہا جاتا ہے اگر لسان سے ہی اگر تم ماننا چاہتے ہو کہ یہی اہل بیت مودت کے تقاضے میں ہیں، قرآن اور سنت تھی۔ آؤ سنت بتا دیتی ہوں کیا ہے۔ رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ علی و منی، علی مجھ سے ہے۔ حسن و منی، حسن بھی مجھ سے ہے۔ حسین و منی وانا من حسین۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ کہ اگر کہا کہ قرآن چھوڑ کے گئے پھر قرآن کو تھام لیا، سنت کی بات ہوئی تھی، اہل بیت کی تو بات نہیں ہوئی تھی۔ اب میں نے سنت میں بھی جب
دیکھا تو مجھے سوائے اہل بیت کے کوئی نظر نہیں آیا کہ جن سے رسول کے منیت کا رشتہ ہوتا ہے. کہ تمام آیتوں میں منی آ رہا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، علی منی، حسن منی، حسین منی وانا من حسین. تو معلوم یہ ہوا یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن سے رسول کا قریب تر رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے. ان کو تھام لو. رسول کہہ رہے ہیں قرآن کو تھامنا، اہل بیت کو تھامنا. تمہارے انداز سے کہوں، قرآن کو تھامیں گے، سنت کو تھامیں گے، پھر مان لو نا کہ یہاں سنت سے بھی مراد اہل بیت تھے. گھما گھما کے رستے پر پہنچے، لیکن مان لو جب رستے پر پہنچے تو در اہل بیت نظر آیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. جن سے رسول کی منیت کا رشتہ ہے وہ ہے اقربا، عزیز ترین خونی رشتے. اب علماء کرام کے نزدیک پھر اگر ممکن تھا کہ اس روایت کو بھلا دیا جاتا، پھر وہ انوار چادر تطہیر میں جمع ہو کر بتاتے رہے کہ یہ ہم ہیں، رسول ہماری بات کر رہے ہیں. جب پانچوں نور چادر میں جمع ہو گئے تو پھر جب ان کا نور رسول اللہ کے نور سے ملا اور ایسا نور نکلا کہ عرش بھی جگمگانے لگ رہا تھا، عرش پہ بھی ایسی روشنی پہنچی کہ ملائکہ بیان کرنے لگے. روایت ملتی ہے حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں، بار الہا یہ کون سا نور ہے، اس نور کو پہلے زمین پر کبھی نہ دیکھا تھا. میں کہتی ہوں حضرت جبرائیل آپ نے سوال کر دیا کہ یہ کون سا نور ہے، یہ کس کا نور ہے، آپ کیسے بھول سکتے ہیں. آپ آتے رہے، سیدہ کے در پہ آتے رہے، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر. آپ نے روٹیاں لی تھی، سیدہ کے ساتھ چکی چلائی ہے، حسنین کا جھولا جھلایا ہے، رسول پر آیت سے لے کر آتے رہے ہیں، علی کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوئے ہیں. آپ پنجتن کو جتنا قریب سے جانتے تھے اتنا قریب سے کوئی نہ جانتا تھا، پھر بھی آپ نے یہ سوال پوچھا. میں پوچھتی ہوں کہ کیوں پوچھا. حضرت جبرائیل یہ کہتے ہوں گے کہ جب میں ان کے گھر آتا تھا تو ایک ایک نور سے الگ الگ ملاقات ہوتی تھی. اب جب وہ نور پانچوں ہو کر چادر میں جمع ہو گئے، میں پریشان تھا کہ یہ کس کا نور ہے، اسی لیے پوچھا تھا کہ بار الہا یہ کس کا نور ہے. اب رب العالمین نے مسکرا کر جواب دیا، اے میرے ملائکہ یہ ان کا نور ہے جو میرے عزیز ترین ہے، جو میرے قریب ترین ہے. ان میں کون ہے؟ رب العالمین تعارف کروا دے. اب رسالت کا تعارف ہو رہا تھا، امامت کا تعارف ہو رہا تھا، ولایت کا تعارف ہو رہا تھا. پروردگار نے نہیں کہا رسول بھی ہے، علی بھی ہے اور سیدہ بھی ہے، حسنین بھی ہے، ان سب مرکز کا تعارف ہوا. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے صدا دی، اے میرے ملائکہ ہم فاطمہ تو بابوہا و بعلہا یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اہل بیت کے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. یعنی معلوم یہ ہوا رسالت کا تعارف ہوتا ہے سیدہ سے، امامت کا تعارف ہوتا ہے سیدہ سے، ولایت کا تعارف ہوتا ہے سیدہ سے. ایک نتیجہ یہ اخذ کر پائی ہوں کہ رب کو سیدہ سے اتنی محبت ہے، رسول کا تعارف بھی سیدہ سے، علی مرتضیٰ کا تعارف بھی سیدہ سے، امامت کا تعارف بھی سیدہ سے. تو پھر یہ بات مان لو، یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جب اللہ کے رسول کہیں فاطمہ کے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. سکے کا دوسرا پہلو بیان کر دوں، یعنی کہ سیدہ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، ان کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہے، ان کے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا اب جن سے سیدہ راضی ہیں ان پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اب جن سے خود سیدہ ناراض ہیں ان پر خدا کی لعنت برستی رہتی ہے. بے شمار بے شمار. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل
सलावात भेजा है आपने, बुलंद तर सलावात। हदीस की सहादी कहती है, लहम का लहम, दम का दम, इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनसे जंग मुझसे जंग है, इनसे सुलह मुझसे सुलह है, इनका नूर भी मेरा नूर है। यानी समझ में आया, ये सब रसूल से हैं, फिर रसूल इनसे है। आयत ततहीर में पढ़ चुकी हूँ ताकि सलावत आ जाए। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि मेरा इरादा ये है कि अहले बैत को नजासत से दूर रखे। तफसील में नहीं जाऊँगी, बस आखिरी बात है, इमाम सज्जाद में आना है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। दुरूद भी आ गया, ततहीर का मिज़दाक़ भी बन गए, शादर ततहीर में भी आ गए, हदीस सकलैन भी पेश हो गई। कहना ये चाह रही हूँ कि बस रो देना काफ़ी नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रो देना काफ़ी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें जैसे बनते हुए देखना चाहते हैं वैसे ही बनकर मौला को दिखाना है। मुमकिन ये है कि ये 2 माह चले जाएं, फिर मैं भी वैसे बन जाऊँ कि जैसे आपने मुझे अब पाया, फिर उसके बाद ना पाया, वैसे बनने, क्योंकि इमाम की निगाहें हमेशा हम पर रहती हैं। तो फिर ऐसा ना हो जाए कि वो जो सैयदा शिकस्ता पहलू के साथ महशर में खड़ी रहेंगी कि सवाब किताब हो जाए, फिर आखिर में जन्नत में जाऊंगी, क्योंकि चाहती ये हूँ कि हुसैन के तमाम अज़ादार चाहे गुनाहगार ही हैं, कैसे कैसे इनका मामला दुरुस्त करके जन्नत में ले जाऊँ, क्योंकि बीवी वादा कर चुकी हैं, हुसैन मैं तब तक जन्नत में न जाऊंगी कि आपका एक अज़ादार जन्नत में ना पहुंचा। फिर हमारी वजह से सैयदा खड़ी ना रहे, वो जो खड़ी नहीं हो सकती, शिकस्ता पहलू के साथ उनको इतनी अजियत हम ना दे के वो खड़ी रहे, हमारी वजह से खड़ी रहे। कम अज़ कम हम तो बीबी का एहसास करें, औरों ने तो नहीं किया, लेकिन बहैसियत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ान के हमें ऐसे इक़्तिदाम करने पड़ेंगे कि हम सैयदा को इतना देर ना खड़ा करें कि वो खड़ी रहें और शिकस्ता पहलू में दर्द होता रहे। दुरूद भेजें मोहम्मद। आयत मवद्दत के एतबार से मैंने पेश कर दिया। हमारे आका मौला सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन मौला शाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी मवद्दत को कुरान में वाजिब करार दिया है। अल्लाह ने हमारी मवद्दत को कुरान में वाजिब करार दिया है, लेकिन फिर वाए हो नाना की उम्मत पर कि हम पर ऐसे मजालिम उठाए कि मैं 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा। 40 बरस तक मैंने खून के आंसू बहाए हैं। जो मवद्दत अल्लाह ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब में वाजिब करार दे दी गई, फिर उन्हीं अहले बैत की मवद्दत तो छोड़िए, मोहब्बत का भी तकाजा होता तो करबला बर्पा ना होती, रुक जाती। यहाँ मोहब्बत भी नहीं थी, मवद्दत का तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते। मोहब्बत भी होती तो करबला रोनुमा ना होती। इमाम कहते हैं हमारी मवद्दत को जो कुरान में वाजिब कर दिया गया था, हमारे साथ वो सलूक किया गया, ऐसे मजालिम ढाए गए कि फिर लोग आंसू रोते हैं पानी के। ना जाने ऐसा क्या देख रखा था मौला ने कि खून के आंसू रोते रहिए। ये दर्द है, ये कर्ब है मौला का कि जब मौला सफ़र से लौट कर आ रहे थे, जब रिहाई मिल गई, सारे सामान मिल गया, तो कुछ माल बचा हुआ, जो माल था, जो चादरें थी, सर थे, सब कुछ वापस आ चुका है। तो जब माल जो आया, अब बीबियाँ उन माल का क्या करती हैं? बीबियाँ तो रो रही थी, उनको माल का क्या, उनके बच्चे नहीं रहे, उनके खावन नहीं रहे, झोलियाँ उजड़ गई हैं, अब घर को जाना है, इन माल का क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने साथ एक मौला का आशिक था, चाहने वाला था, इमाम सज्जाद का खूब उसने साथ दिया है। रास्ते में चलते हुए बहुत आसानियाँ पैदा की, क्योंकि इमाम इतने
درد و کرب میں تھے، امام سے چلنا دشوار ہو گیا تھا، محال ہو گیا تھا، تو اس لیے اس شخص نے کافی مدد کی مولا کی۔ مولا نے کہا کہ ہم اہل بیت سے مودت کا تقاضا دکھایا ہے، یہ جو مال ہمارے پاس ہے اس کو رکھ لو۔ کہتا ہے مولا مجھے پتہ ہے آپ کی مودت کا اشارہ قرآن میں کیا گیا ہے، میں نے اجر سمجھ کے کیا تھا کہ رسالت کا حق ادا کر سکوں، آپ مجھے مال دے رہے ہیں، مولا مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی خدمت میں، آپ مجھ کو مال نہ دے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، رکھ لو۔ کہ تمام سفر ہم پر ظلم کیے گئے، کسی نے ہمارے ساتھ محبت اور شفقت سے یہ معاملہ طے نہیں کیا تھا، تم نے کیا ہے، ہم خوشی سے دے رہے ہیں، مال رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ مولا نے مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے لگے گا کہ آپ مجھے اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں خدمت کرنے کے، میں نہیں رکھوں گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیرا امام تجھ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ زمین سے پتھر اٹھا۔ زمین سے پتھر اٹھایا، کہتے ہیں کالے کلر کا چکنا پتھر تھا، چکنا مولا نے کہا میرے دست میں رکھ، ان کے ہاتھوں میں رکھا، مولا نے اپنے نام کی مہر کو ثبت کیا، پتھر پہ نقش کر دیا، لکھا تھا سید الساجدین نقش میں۔ وہ شخص جو تھا اس نے کہا کہ مولا اس کا میں کیا کروں گا؟ فرمایا اب جب جب تجھ کو ضرورت پڑے کچھ مانگنے کی اس پتھر سے مانگ لینا، جب بھی ضرورت پڑے کسی شے کی اور تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اپنے نام کی مہر لگا دی ہے، یہ پتھر تیری مشکلات کا حل ہے، حل نکالے گا، اب جب جب تجھ کو ضرورت ہو اس پتھر سے مراد کو مانگ لینا، یہ پتھر تیری حاجت کو پوری کر دے گا۔ وہ شخص خوش ہو گیا، فرمایا مولا آپ نے اتنا کرم کر دیا ہے، یہ تو میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ اس نے خوشی خوشی پتھر لیا، جیب میں ڈال دیا، اپنے گھر کو چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے بہت رات ہو چکی تھی، مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا، پھر کرتا یہ تھا کہ رات کے پہر کھڑکی کھول کر مطالعہ کرتا تھا، چارپائی پہ بیٹھ کر، چاروں طرف کتابیں ہوتی تھی، بیچ میں شمع ہوتی تھی اور پڑھتا رہتا تھا۔ اتنے میں اتنی تیز آندھی ہوئی کہ میری کتابیں یہاں سے وہاں، وہ شمع بھی بجھ گئی۔ میں پریشان ہوا، دیا بجھ چکا ہے، اتنا اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، چراغ کو کہاں سے ڈھونڈوں، پتہ نہیں اڑ کے کس طرف گیا ہوگا، اندھیرا ہو چکا ہے، کتابیں بکھر چکی ہیں، اب کیا کروں گا، یہ تو مشکل ہو رہی ہے۔ یاد آیا کہ جیب میں پتھر ہے جو امام نے دیا تھا، کہا جب مشکل ہو تو اس پتھر کو کہنا۔ اتنے میں یاد آیا، جیب سے پتھر نکال کے کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین، آپ سے توسل کرتا ہوں، مولا میری حاجت پوری کیجیے، شمع کی بہت ضرورت ہے، کہیں سے شمع کا اہتمام کر دیجیے۔ کہتے ہیں وہ پتھر اتنا چمک اٹھا، اتنا چمک اٹھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے، اتنا کمرہ منور ہو گیا تھا کہ میں نے ساری چیزوں کو اٹھایا، جمع کیا، پھر جب مجھے پڑھنا ہوتا تھا تو ضرورت ہی نہیں تھی چراغ کی، میرے پاس معجزے والا پتھر موجود تھا کہ میں جو بھی مانگتا تھا اور وہ میرا کام آسان کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ میرے گھر فاقے ہو رہے تھے، میں مال سے بہت تنگ آ چکا تھا، پیسے نہیں تھے، بہت سے لوگوں سے قرضہ بھی لے رکھا تھا، اب وہ بھی مارنے آ جاتے تھے کہ قرضہ کب دو گے، قرضہ کب دو گے۔ پھر اتنے میں یاد آیا، روتے روتے جب میں اپنی کتابوں اور شمع کے پاس پہنچا، دیکھا وہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مولا نے اشارہ کیا ہوگا کہ جب ہم نے پتھر دیا تھا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا کر آئے تھے، اسی کو حاجت بتاتے۔ کہتا ہے نظریں پڑی، پتھر کو دیکھا، اٹھایا، کہا کہ اے مولا اب پھر سے معجزہ دکھلا دیجئے، بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں کہ میرا قرضے کا سامان کہیں سے ہو جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ اس پتھر کا ایسے منہ کھلا، کہ جیسے گلک کی ایک لکیر ہوتی ہے اس میں پیسے ڈالتے ہیں، کہتے اتنا منہ کھلا، اس میں سے سکے باہر آنا شروع ہو گئے، وہ سکے باہر آئے۔ پھر میں نے ہاتھوں پہ اٹھایا، خوش تھا کہ مولا یہ تو میری زندگی آسان ہو گئی، اب میں قرضہ بھی ادا کر سکتا ہوں، اب مجھے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسی سے ہی
میرا معاملہ چلے گا. پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ اہل بیت کے صدقے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا کرنا چاہیے. پروردگار عالم کے غیب سے سامان کر دے کہ ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا ہو جائے. درود بھیجیں گے محمد. امام علیہ السلام کے زندگی کے 3 مراحل ہیں. وہ 3 مراحل چند جملوں میں پیش کر دوں کہ امام کو علم تو بہت تھا. اس دور میں مدرسے اتنے نہیں ہوتے تھے. پھر آپ یہ کام کرتے کیونکہ آپ کو تبلیغ کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی, طالب علم کی ضرورت تھی. پھر آپ کرتے یہ تھے کہ آپ غلام کو خریدتے تھے, گھر میں رکھتے تھے, ان کو کسی کام کی حیثیت سے نہیں خریدتے تھے. آپ کے پاس 100 غلام تھے اور 80 کنیزیں تھیں, اتنے آپ کے پاس ملازم تھے. کہتے تھے کہ امام ان سے کوئی کام نہیں کہتے تھے. امام نے ان کو فقط اس لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ ان کو دین یاد سکھائیں, آپ ان کو دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ مبلغ دین بن جائیں. اور جب وہ مبلغ دین بن جائیں گے تو آپ بہانے سے ان کو رہا کر دیتے تھے. کیسے؟ ویسے تو امام اپنا کام خود کرتے تھے. امام اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے, کھانا بھی خود بناتے تھے, صاف صفائی بھی خود کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے جو ہے بچھونے کو بھی خود ٹھیک کرتے تھے, سوتے وقت خود بچھا دیتے تھے. سوائے 2 کام کے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے ملازموں سے کہتے تھے کہ جا نماز بچھا دو. عبادت چونکہ آپ نے کرنی ہے, آپ چاہتے تھے ثواب میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ان سے یا یہ کام لیتے تھے یا ان سے کہتے تھے کہ پانی پلا دو. تو امام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ انسان صرف یہ کام جو ہے پانی پلانے کا کام اپنے ماں باپ کو کہہ سکتا ہے, کہ ماں باپ سے یہ کہنا کہ پانی پلا دے. امام کہتے ہیں کہ اتنا اجر ہے پانی پلانے والے کا کہ وہ جب اس عالم میں ہر کوئی غمزدہ ہوگا, رو رہا ہوگا, پریشان ہوگا, مولا کہتے ہیں وہ پانی پلانے والا آنکھوں سے روئے گا نہیں, بہت خوش ہوگا. مولا چاہتے ہیں اس کا اتنا ثواب ہے تو ماں باپ کو کہو کہ وہ تم کو پانی پلا کر پانی دے تاکہ یہ ثواب ان کے حق میں چلے جائے. ویسے تو انسان کہتا ہے کہ ماں باپ کو, مولا کہتے ہیں بچوں نے بہت ماں باپ کو پانی پلایا ہوگا, یقیناً پلایا ہوگا, لیکن اپنے والدین کو بھی یہ کام سونپو تاکہ وہ کرے اور اجر حاصل کریں, ثواب حاصل کریں. مولا پانی پلانے کا کہتے تھے ملازموں سے. ملازم آتے تھے, پانی پلاتے تھے, مولا کہتے تھے جاؤ میں نے آزاد کر دیا. چھوٹا سا کام ہے, جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. اب کسی نے جان نماز بچھائی, کہا جاؤ میں نے آزاد کر دیا. چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے تھے آزاد کرنے کے لیے. اب وہ شخص چونکہ مولا سے اتنا دل ان لوگوں کا جڑ جاتا تھا, کہتے ان سے جایا نہیں جاتا تھا کہ اب بس مولا کے سامنے سے جا رہے ہیں. اب جسم سے جان نکلنے کی کیفیت ہو جاتی تھی کہ مولا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولا بیان کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ غلام آزاد کیا ہے, یہ سمجھ کے جاؤ کہ میرے سپاہی بن کے جا رہے ہو, مبلغ دین بن کے جا رہے ہو. جو دین میں نے سکھایا ہے, جس جگہ جس سمت بھی جاؤ, بس یہ اپنے امام کی جو تعلیم اس نے تم کو دی ہے, بس امام کا نام وہاں پر بلند کر کے آؤ. امام غیب کا علم جانتے ہیں. جب تم کسی بھی علاقے جاؤ گے, دین کو پھیلاؤ گے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو ہے سپاہی کیسا دین پھیلا رہا ہے. اسی لیے امام آزاد کر دیتے تھے, کنیزوں کو رکھتے تھے, غلاموں کو رکھتے تھے, ان کو احسن تعلیم دیتے تھے, پھر ان کو رہا کر دیتے, مبلغ دین بن کر آزاد کر دیتے تھے. یہ امام نے پوری زندگی یہ اپنا عمل جاری رکھا. اس سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی, اس سے اسلام بہت پروان چڑھا. دوسرا امام کی زندگی کا عمل, تو امام علیہ السلام جو ہیں کربلا کی یاد کو ممبر سے بہت آگے پہنچاتے رہے. امام کو کربلا نہیں بھولتی تھی, ہر حال میں انہوں نے کربلا کا بیان کیا. یا کبھی جب مسند پر بیٹھے ہوتے تھے تو خوب گریہ ازاری کیا کرتے تھے.
کہ کچھ لوگ آ کر سوال پوچھتے تھے، ان کے جواب میں امام ان کو بھی رلا دیتے تھے اور جواب بھی ایسا دیتے تھے کہ انسان روئے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ سوالات اور ان کے جوابات میں مسائل پہ پیش کروں گی ایک ایک کر کے۔ تو امام علیہ السلام نے بہت کربلا کو پہنچایا، تو امام برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ روایتیں کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے جب پانی آتا تو آپ ایک بار سینے پہ مار کر کہتے تھے، ہائے میرا بابا کی پیاسا لب شہید کر دیا گیا، تشنا لب شہید کر دیا گیا۔ کھانا آتا تو بابا کو یاد کرتے تھے۔ ننھے ننھے بچے جب دیکھتے تھے کھیل رہے ہیں، بہن سکینہ یاد آتی تھی۔ جب ماؤں کی گودوں میں علی اصغر کے جیسے نونہال بچے کو دیکھتے تھے، میں مسائل میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی عرضی کے کیونکہ ایک واقعہ پھر پڑھنا ہے۔ امام علیہ السلام جب گود میں نونہال بچوں کو دیکھتے تھے تو خوب گریا کرتے تھے کہ میرا ننھا بھائی تھا، اب وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا، خوب گریا اور زاری کیا کرتے تھے۔ امام کی دعاؤں کے متعلق پیش کیا تھا کہ امام نے بہت دعائیں کہی ہیں، ایسی ایسی عظیم دعائیں مولا نے ہمیں کہی ہیں کہ اگر واقعی انسان ایک رات کے ایک پہر میں ان دعاؤں کو منتخب کر کے 2 سے 3 لائنیں بھی اگر پڑھ لے تو ایسی معرفت پروردگار دل میں آئے گی کہ انسان کا کلیجہ پھٹے گا، کہ ایسا دعاؤں کو پڑھ کے واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ اتنے قریب امام ہے اور رب سے کتنا قریب ہے، کتنے جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ امام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم سن رہے ہیں کان لگا کر، اور امام اپنے درد اپنے پروردگار کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر دعائیں بھی ایسی کہ انسان پڑھتا بھی جائے، کیفیت بھی طاری ہو جائے، روتا بھی جائے اور براہ راست رب سے جا ملتا ہے۔ ایسی ایسی دعائیں صحیح فیصد جا دیا۔ کبھی کوشش کیجیے گا ایک آدھ جملے 3 سے 4 لائنیں پڑھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ امام نے بہت سی دعائیں سکھلائی ہیں۔ تیسرا جو امام کا پورا مرحلہ گزر گیا، پوری زندگی کا جو ایک حصہ بچا، وہ امام نے ایسی ایسی دعائیں منتخب کی، اکٹھا کی کہ ہمارے چاہنے والے جب ہم نہ رہیں تو کسی کے محتاج نہ ہوں، جب ان کو کچھ چاہیے ہوگا نا تو ہماری دعاؤں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ ایسی ایسی دعائیں امام نے لکھی۔ تیسرا مرحلہ دعاؤں کا، امام نے خوب دعائیں لکھی۔ امام کی دعاؤں کا سلیقہ کیا ہے سنیے گا۔ ایک شخص امام غزالی نام ہے، ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، جو بندی فقہ کے جو امام مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب بحار المحبہ میں، لکھا ہے انہوں نے یہ نقل کیا ہے اسماعی سے۔ اسماعی عاشق اہل بیت تھا۔ اسماعی کہتا ہے کہ میں آدھی رات کا وقت تھا، اتنا اندھیرا چھا چکا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا کہ اس اندھیرے میں دیکھا کہ خانہ کعبہ سے بلند آواز سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے آواز کا پیچھا کیا اور میں آواز تک پہنچا۔ اسماعی کہتا ہے کہ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ کوئی زار و قطار رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف میں اس کا ہاتھ ہے، نظروں کو جھکائے ہوئے ہے، اور کہتا ہے اے پروردگار، رات کا وقت ہو چکا ہے، تارے آسمان پر جاگ اٹھے ہیں، آنکھیں سو چکی ہیں، یہ وقت میرے مولا تجھ کو عبادت کے لیے بہت پسند ہے۔ پروردگار عالم، دنیا کے مالکوں نے، بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے، انہوں نے اپنے دروازوں کے آگے پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں، اب کوئی بھی ان بادشاہوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم، ہر ایک دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے، اب وہ اپنے دوست سے بھی اپنا درد حال، درد و کرب بیان نہیں کر سکتا۔ پروردگار اس عالم میں کہ تو وہ ہے کہ تیرا در صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، تیرا در وہ در ہے کہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پروردگار، تیرا ایک گنہگار بندہ تیرے پاس مغفرت لینے آیا،
تیرا گناہگار بندہ تجھ سے معافی لینے آیا ہے۔ کہتے ہیں پروردگار میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ میری پشت گناہوں سے جھکی جا رہی ہے، مولا مجھ کو اس گناہوں کے انبار سے آزاد کروا دے۔ مولا تو کریم بھی ہے، مولا تو رحیم بھی ہے، مولا تو وہ ہے کہ جس کی آنکھیں کبھی سوتی نہیں ہے، تو حی القیوم ہے، جاگتا ہے مولا تو دن میں بھی جو آتا ہے اس کی فریاد کو سن لیتا ہے، رات میں بھی جو آتا ہے اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ مالک اگر تو کہے کہ میرا جو ساحل میرے در پر آیا ہے وہ کیا لے کر آیا ہے، اگر تو مجھ سے یہ سوال پوچھے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، پروردگار اپنے دامن میں تیری رحمت کی امید لے کے آیا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا تو میری مغفرت بھی کرے گا، تو مجھ کو سہارا بھی دے گا، تو مجھ کو اٹھائے گا۔ اسمائی کہتے ہیں میں کان لگا کے سن رہا تھا کہ کون اتنا درد اور قرض سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے میں سنتا گیا، اس کا ایک شعر سنا، میں سمجھ نہ پایا۔ وہ کہہ رہا تھا مالک اگر تو اپنے در پہ صرف نیکوکاروں کو بلاتا اور گناہگار کو کہتا کہ میرے در پہ تیری کوئی جگہ نہیں ہے، تو مجھ جیسے گناہگار کس کے در پہ جاتے؟ اس لیے پروردگار تیرا ایک کہتا ہے، اتنی شدت سے اس نے گریہ کیا کہ ایک مرتبہ کسی کے گرنے کی آواز آئی، لگ رہا تھا کہ وہ شخص غشی میں چلا گیا ہے، آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اسمائی کہتا ہے میرے دل میں ہلچل سی ہوئی کہ وہ شخص گر نہ گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا کعبے کے پاس آیا، اس شخص کا سر اپنے زانوں میں رکھا اور شدت سے گریہ جاری تھا، کیفیت میری بدل چکی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا وہ شخص کون ہے، کیونکہ اتنا اندھیرا تھا، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اتنے میں میرے چہرے سے آنسو گرے اور اس شخص کے چہرے پر گرے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بادلوں سے چاند نکلا ہے اور اس کی روشنی جب اس شخص کے چہرے پر پڑی ہے تو ایک مرتبہ چیخ بلند کہتے ہیں ارے یہ تو میرا بیمار امام ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے روتا گیا، اتنا شدت سے گریہ کر رہا تھا کہ آنسو جب میرے گرے مولا کے چہرے پر تو مولا کو ہوش آیا، مولا نے دیکھا، کہتے ہیں یہ کون ہے جو میرے اور میرے خالق کے درمیان حائل ہو گیا ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان آ چکا ہے، یہ تو میرا اور میرے رب کی ملاقات کا وقت تھا، یہ کون آ گیا ہے بیچ میں؟ کہتے ہیں اسمائی اے مولا انا اسمائی، مولا میں آپ کے چاہنے والا ہوں اسمائی، مولا آپ ایسی شدت سے گریہ کرتے ہیں، مولا آپ امام معصوم ہیں، مولا آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کے بارے میں آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، اتنے مناجات کر رہے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ امام معصوم ہیں، آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، مولا آپ ایسے تڑپتے ہیں۔ کسی نے سیدہ کے پاس آ کر پوچھا، ایک سیدہ علی وفات پا گئے ہیں، سیدہ نے جواب دیا کیا تم نے علی کو مصلی پہ دیکھ لیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بی بی وہ مصلی پہ تھے۔ کہتے ہیں تم نے تو والی کو ایک مرتبہ اس طرح سے تڑپتے دیکھا کہ کہہ رہے ہو ان کے جسم سے روح پرواز کر رہی ہے۔ میں ہر روز علی کی یہ کیفیت دیکھتی ہوں کہ کہیں اب سچی میں نہ علی کی جان پرواز کر جائے۔ میرے والی ایسے عبادت کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کر عبادت کرتے ہیں، شدت سے گریہ کرتے ہیں۔ مولا کبھی کہاں کمائے ہیں؟ کہتے ہیں مولا جب دعا مانگتے تو کہتے تھے پروردگارا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری جبین تیرے قدموں میں ہے، پروردگارا تجھ تک پہنچنا کتنا سخت ہے، علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے، پروردگار تجھ تک کیسے پہنچوں کہ گناہوں سے پشت جھکتی جا رہی ہے، تجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہے، تجھ تک پہنچنے کے لیے برزخ کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا،
परवरदिगार वो रास्ता बहुत पुरानी है और वो रास्ता भी सीधा नहीं है कि तुम तक पहुंच जाए, बहुत उसके रास्ते हैं, कभी कहाँ ठोकर लगेगी, कभी कहाँ ठोकर लगेगी, मौला तुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कहते हैं मौला ऐसे इबादत करते थे, सैयदा कहती है मेरे वाली ऐसे इबादत करते हैं कि जैसे लगता है कोई सांप का काटा तड़पा करता है मुझे। सांप के काटने से इंसान को बहुत तकलीफें होती हैं। कहते हैं मेरी वाली ऐसे इबादत करते हैं कोई सांप का काटा नमाज में तड़पा करता है। अब सोचिएगा मौला की इबादत का मयार क्या। आए कुछ सवालात के जवाबात पेश कर देती हूँ। मसाइब इमाम सज्जाद बयान करना है। मैंने बताया कि इमाम ने करबला बहुत आगे पहुंचाई है। मौला ने करबला को इतना उरूज बख्शा कि आज करबला हम तक पहुंच गई। कुछ लोग आते थे मौला से सवाल पूछते थे, वो सवाल क्या होते थे, कोई चाहने वाला आता, मौला खूब के आंसू होते थे ना, जिस गली से गुजरते थे कज़ाब को देखते थे, कहते थे ऐ कज़ाब ये जानवर को ज़िबा करने से पहले क्या तुमने पानी पिलाया था क्या। कहते हैं मौला मैं मुसलमान हूँ, मैंने पानी पिलाया है। कहते हैं कितनी मर्तबा पानी पिलाया है। कहते हैं 3 मर्तबा मौला पानी से सैराब किया है। मौला करबला का रुख करके कहते थे मौला बाबा ये देखिए 3 मर्तबा पानी पिलाया जाता है। बाबा आपका गला इतना खुश्क था, आपका कितनी नहीं खून पानी भी ना पी के खंजर चल सकता, ना जाने कितने प्यासी बाबा जानवरों को 3 मर्तबा पानी पिलाते हैं, आपको पानी किसी ने ना दिया। कोई शख्स आया कहता है मौला इतना क्यों गिरिया करते हैं मौला, मौला इतना ना रोया करे, हम शिया है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मौला इतना ना गिरिया करे। मौला कहते हैं तूने इंसाफ नहीं किया, तूने इंसाफ नहीं किया। चाहा मौला ऐसे कौन सा करबला का दर्द है, ऐसा मंजर है जो बुला नहीं सकते। मौला कहते हैं मैं जब इमाम बना था मैंने इमामत का पहला हुक्म पता है क्या दिया। कहते हैं मौला मैंने क्या दिया। मौला कहते हैं जब कोई इमाम बनता है मसनद बनता है, अवाम अजदाद तारीफ करते हैं, लोग साथ खड़े होते हैं, चाहने वालों का होता है, सबकी ताज रखा जाता है, इज्जत दी जाती है और सब इमामत का पहला हुक्म दिया जाता है। मैं जब इमाम बना था शान गरीब आती मेरे तुम्हें नैनों में बदलाव जाता मैं चल चुके थे, अरे शहीद हो चुके थे, कामों का करते शुरू हो चुका था। इतने में देखा फूफी के सर में चादर नहीं थी, फूफी मुझसे कहती है सज्जाद खैमे में चल के मर जाओ या बाहर निकल जाओ। इमामत का पहला हुक्म दिया, फूफी जान का बचाना वाजिब है, आप चले जाइए। मैं कभी नहीं भूल सकता कि इमामत का पहला हुक्म दिया था, रहना तक मेरी फूफी माँ थी, मेरे गाँव बाहर तशरीफ ले जाइए। ये दूसरा शख्स कहते हैं मौला आपसे एक सवाल पूछूं, करबला ज्यादा मुश्किल थी या सफर ज्यादा मुश्किल था। मातम करते कहते थे अच्छा मौला शाम में क्या हुआ था। कहते हैं शाम का बाजार था, शाम का दरबार था, मेरी फूफी थी, अली की बेटी थी, कोई
بھی تیز ہوا سے بات نہ کرتی تھی، ارے شرابیوں کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، کیسا دن آ چکا ہے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، 3 مقامات پر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا، جب بہن کی لاحت بنا رہے تھے، لاحت میں بچی کو اتار رہے تھے، کہتے تھے بابا سکینہ بڑی زخمی ہے، میں کچھ نہ کر سکا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ کسی نے کسی شخص نے پوچھا مولا آپ بہت گریا کرتی ہیں، مولا لوگ پانی کے آنسو روتے ہیں، مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں، مولا روئیے اگر ذرا رونے میں وقفہ تو لیا کیجیے۔ مولا نے کہا منہال یہ تو نے انصاف نہیں کیا، منہال ذرا مجھ کو بتا، کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا منہال جانتا ہوں شہادت ہماری میراث ہے، منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ ارے کسی کے ساتھ یہ بکرا و چادر دربار میں جانا تو ہماری میراث نہیں ہے، ارے میں کیوں کرنا گریا کروں، مجھے موت کیوں نہ آ گئی، کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے مجھے بھی خود بخشو، مولا کہتے ہیں میں جب سے کربلا سے آیا ہوں میں نے خوشیوں میں شامل ہونا چھوڑ دیا، اب میں خوشیوں میں نہیں جاتا، مولا میری بیٹی کی خواہش ہے آپ ضرور ہے، مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک شرط بڑھاؤں گا، میری بھیا علی اکبر کا مسائل سنا دے، میں ضرور آؤں گا، لیکن مولا وعدہ کرتا ہوں آپ کے بھائی کے مسائل بھی بڑھواؤں گا، مولا کہتے پھر ہم ضرور آئیں گے، اب مولا آئے، مولا کی آمد ہوئے، خطیب منبر ہوئے، علی اکبر کی شہادت پیش کر دی، جیسے ہی شروع کی مولا نے کہا کہ چراغ کو بجھا دے، ممکن ہے کہ کوئی رونے میں شرم محسوس کر رہا ہو، میں چاہتا ہوں میرے بھائی پہ ایسے رویا جائے جیسے جوان کے لاشے پر بیٹھ کرتی ہے، چراغ دیا گیا، مسائل مکمل ہو گئے، اب جو چراغ جلایا گیا وہ شخص جس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ کہتا ہے میں نے چاروں طرف مولا کو ڈھونڈا نظر نہیں آتے تھے، اس میں بھی کسی نے کہا مولا کہاں جوتیوں پر بیٹھ کر گریا کر رہے ہیں، مولا یہ کہاں بیٹھ گئے، کہا کچھ دیر پہلے یہ تیرے مہمان تھے، میں مجلس میں کیسے قدم رکھوں، ارے میری دادی فاطمہ زہرا یقین کیجیے اس بچے ادا پر بھی بلائے بیوی یہ وہاں جا رہا ہے، آنکھیں حسین پر نہ ہو سکے، بیوی یہ کیسے زندگی تھی کہ تو ماں نصیب کی ہے، آنکھیں حسین پر ہونے کے لیے زندگی زندگی دیجیے گا، اے سیدہ اگلے برس بھی آنا نصیب ہو، اگلے برس بھی بچے کا پر بیٹھنا نصیب ہو، بیوی آپ سے دعا ہے، ایک رونے والوں کے حق میں دعا کیجیے گا، کوئی بیمار ہو کچھ پیسہ ملا ارے بچوں کو نصیب کیجیے گا، اور پریشانی مصیبتیں مشکلات کو دور کیجیے گا۔ جب میرے ساتھ کربلا میں تھے کتنی عمر تھی، کہا بابا 3 برس کا
تھا، کہا آخر 3 برس کی عمر میں کیا کیا دیکھا، کہا بابا بہت مشکل ہے بیان کرنا، کہتے ہیں آخر بیان کرو، بابا کو زہر دے دی گئی ہے، کلیجہ کٹ رہا ہے، میں چاہتا ہوں ساری زندگی کربلا پر رویا، مرتے وقت بھی کربلا پر رونا چاہتا ہوں۔ اب مولا نے بیان کرنا شروع کیا، کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادا حسین تھے، ارے جوان لاشی پر پرچی نکال رہے تھے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین تھے، قاسم کی لاشیں کو گٹھڑی میں جمع کر رہے تھے، میں نے دیکھا بابا نے زینب کے لال کو لے کر آ رہے تھے، ارے میں نے دیکھا دادا حسین تھے، چچا عباس نہیں تھے، ارے ان کے شانے اٹھا کر لا رہے تھے، علم اٹھا کر لا رہے تھے، کہا بیٹا اور کیا دیکھا، کہا دادا کے گلے میں خنجر چل رہا تھا، سینے پہ سوار تھا، کہا میرے لال اور کیا دیکھا، کہا بابا دل پھاڑ کے تم لے گئے، میں نے کچھ لوگ سے نکالوں کے لے گئے، مولا نے یہ جملہ سنا، آخری مصائب کا جملہ تھا، مولا کی روح کا راز کر گئے، مولا کو برداشت نہ ہوئی سنا بچا، اللہ لعنت اللہ ہماری عبادت کو قبول یا اللہ بنیاد مجید کے والدین اور صحت کے ساتھ پرانی عمر عطا فرمائیے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے گا، ان کی ہر حاجات کو قبول فرمائیے گا، یا اللہ بنیاد مجید کے شغل روزگار میں وسعت عطا فرمائیے گا، برکت عطا فرمائیے گا، ان کے قرض کو نجات عطا فرمائیے گا، پروردگار عالم ان کے بچوں کو پرانی عمر عطا فرمائیے گا، پروردگار عالم ان کے بچوں کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے، مولا حسین کے سچے شایان حسین اور زہرا حسین کے سلامتی کے ساتھ پرانی عمر عطا فرمائیے، دین و دنیاوی مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کے نصیب کو اچھا کر دے پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام، یا رب رفت بازی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سزا شاد و آباد رہے، ان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو محمد و آل محمد کے مسائل کی سطح میں دور کرنا، ان کو جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے میں مولا ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں، مولا کربلا جا کر خوب گریا کرتے ہیں، پروردگار عالم اماموں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کا صدقہ ہم سب کو مولا حسین کی زواری نصیب فرمائے، ہم سب کو کربلا جانا نصیب فرمائے، رفت بازی کو کربلا جانا نصیب فرمائے، مولا کوئی آسانیاں فراہم کر دے، یا اللہ بانیان مجید کو جلد از جلد اپنا خود کا گھر عطا فرمائے، پروردگار عالم بی بی سکینہ کے چہرے پر لگے ہوئے تماشوں کا واسطہ، اس بے گھر بچی کا واسطہ، پروردگار عالم ان کو خود کا گھر نصیب فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے گا، ان کو ہمیشہ شاد و آباد پروردگار عالم کو شہار رکھے، یا اللہ عامر کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے روزگار میں برکت اور وسعت عنایت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ مولا شاد و آباد رکھا، یا اللہ بانیان مجید کی بہن بھائیوں کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ارشاد و آباد رکھا، ان کی تمام حاجات کو قبول فرما، ان کی صحت کے ساتھ طولانی عمر عطا فرما، سوائے غم امام حسین علیہ السلام
غم نہ عطا فرما۔ یا اللہ بیمار کربلا کے صدقے وسیم کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کو لمبی زندگی دے، اس کے جلد از جلد شفا و کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حاضرین محفل میں جو شامل ہوئے پرسہ دیا، پروردگار ماتم دیا جائے گا، حدیث قصہ پڑھی، ان سب کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے۔